24.5 करोड़ लोग, अपनी 76 बरस की तारीख में सिर्फ 10 मेडल और इस साल के ओलंपिक स्क्वाड में सिर्फ 7 खिलाड़ी। पाकिस्तान की ओलंपिक स्टोरी सिर्फ ट्रैजिक ही नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन लगती है। इस कहानी में इंटरनल पॉलिटिक्स, रियासत की गैर संजीदगी, इन्वेस्टमेंट की कमी, करप्शन, पर्सनल पॉलिटिक्स सब शामिल है। आज के प्रोग्राम में ये देखते हैं कि पाकिस्तान की ओलंपिक स्टोरी ट्रेजेडी में आखिर कैसे और क्यों तब्दील हुई। लेकिन बात सिर्फ ओलंपिक्स की ही नहीं, पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा तमाम स्पोर्ट्स का हाल कुछ ऐसा ही है। और वैसे क्रिकेट का हाल भी कोई खास अच्छा नहीं। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज में हमने कहा कि पाकिस्तान ने अब तक ओलंपिक्स में सिर्फ 10 मेडल जीते हैं। इन 10 में से 8 मेडल्स पाकिस्तान ने हॉकी में जीते। 1956 से 1984 तक होने वाली हर ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान ने हॉकी में मेडल जीता। और सिर्फ ओलंपिक्स में ही नहीं, 80 की दहाई में तो पाकिस्तान ने हॉकी के हर बैनुल अक़वामी मुकाबले में कामयाबी हासिल की। अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। 2024 में ये हाल है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं किया। अब ऐसा भी नहीं है कि दहाइयों तक वर्ल्ड क्लास टैलेंट प्रोड्यूस करने वाले इस मुल्क में एकदम से हुनर बिल्कुल ही गायब हो गया है। पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स रेगुलरली यूरोप और बर्तानिया की हॉकी लीग्स के लिए सिलेक्ट भी होते हैं और इनमें प्रोफेशनली खेलते भी हैं। मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ और लीग खेल रहा हूँ। मैं अकेला ही नहीं खेल रहा, और भी हमारे काफ़ी प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे आके खेल रहे हैं। मैं इससे पहले रशिया में खेल चुका हूँ, मलेशिया में खेल चुका हूँ, और भी काफ़ी लीग्स हैं। मैं EHL खेल चुका हूँ। आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? वैसे मैंने पाकिस्तान तो नहीं छोड़ा क्योंकि मैं 12 साल पाकिस्तान के लिए खेलता रहा और मुझे कैप्टनसी भी मिली। बहुत से आपके फ्रेंड्स और बहुत से लोग जिनको हॉकी से प्यार है वो पूछते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, तो वो फिर उनको सच बात बताना पड़ती है, जो कि हमारे जो बहुत से लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं उनको पसंद नहीं आती। तो वो मैंने कुछ उनको बोला भी था कि हमें कुछ प्लेयर चाहिए, हमें कुछ चीज़ें ठीक करनी चाहिए टुवर्ड्स द हॉकी प्रोग्रेस के, जिसकी वजह से हमारी जो है ना परफॉर्मेंस अच्छी हो, हमारे रिजल्ट अच्छे आएँ। तो वो बात जब नहीं मानी जाएगी तो फिर आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है और एम्बैरेसमेंट होती है कि जब रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। तो मैंने चुप करके रिज़ाइन कर दिया और मैंने पाकिस्तान हॉकी को खैराबाद कह दिया। सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है, हॉकी क्यों नहीं डेवलप हो पा रही और उतने बड़े मकाम से जहाँ वो थी अब जहाँ पहुँची है, क्यों पहुँची है? देखिए, जो टैलेंट की बात है ना, टैलेंट तो वो कहते हैं ना कि ब्लड में है हमारे ना, लेकिन बात टैलेंट पे आके ख़त्म नहीं होती। बात होती है कि उनको पॉलिश कैसे करना है, उनकी टेक केयर कैसे करनी है। अब एक बच्चा जो 20 साल का है या 18 साल का है, वो जब नेशनल टीम में आता है उसको इस बात का बिल्कुल खौफ नहीं होता कि मैंने हॉकी खेलनी है या हॉकी सीखनी है। उसको इस बात का खौफ होता है कि मैंने मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मैंने अपनी लाइफ को कैसे सेटल करना है और मैंने इन चीज़ों को कैसे फेस करना है। और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे साथ खेलते थे, मेरे से पहले भी, जिनको इंजरी हुई है और आज तक उनका कमबैक नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, और ना आज तक भी कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई है कि हमारा वहाँ पे कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन जाए। इस दफ़ा तो हॉकी टीम ने क्वालिफाई तक नहीं किया। आपको क्या लगता है क्यों क्वालिफाई नहीं किया? देखें, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये तीसरी दफ़ा कि हम लोग ओलंपिक्स नहीं खेल रहे। लास्ट टाइम ओलंपिक्स हमने 2012 में खेला था। मुझे अभी भी याद है जब हम लोग क्वालिफाई खेलने जा रहे थे तो ट्रैवलिंग से 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई और उसमें सारे प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट किया कि हम लोग नहीं खेलने जा रहे, जिसकी एक मेन वजह थी कि हमारे डेली अलाउंसेस और फंड वगैरह वो सारे पेंडिंग थे। और ये हाल सिर्फ हॉकी का ही नहीं, पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन में 34 स्पोर्ट्स फेडरेशंस शामिल हैं, जिनका वाहिद मकसद ओलंपिक्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, कामयाबी हासिल करना है। जब हम इन एसोसिएशंस पर रिसर्च कर रहे थे तो एक इंटरेस्टिंग डिटेल वाज़ेह हुई। इन 34 में से 15 फेडरेशंस ऐसी हैं जिनके सरबराहान का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस एंड इन वन केस पुलिस से है। खुद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को देखें तो जनवरी तक उसके सरबराह रिटायर्ड जनरल सैयद आरिफ हसन थे, जो पिछले 20 साल से इस पोजीशन पर थे और जिनके इस 20 साल के दौर में पाकिस्तान ने कितने मेडल जीते? एक भी नहीं।
بات صحیح کام کے لیے صحیح شخص کی تو ہے ہی، ساتھ ہی بات اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب کی بھی ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات نئی نہیں، ماضی میں منسٹرز آن ریکارڈ اکاؤنٹیبلٹی کی کمی، ذاتی مفادات اور پرسنالٹیز یا شخصیات کے بارے میں کھل کر بات کر چکے ہیں. ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ ویسے اولمپکس ہی نہیں بلکہ پاکستان میں سپورٹس کے لیے ایک سکسیسفل فارمولا کی شکل آخر کیا ہو سکتی ہے؟ شاہ رخ سہیل ایک سپورٹس اینالسٹ ہیں جو پاکستانی فٹ بال فیڈریشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہی سوال ہم نے ان سے پوچھا. ایک اولمپک نیشن بننے کے لیے ہمیں کم از کم 15, 20, 30 سال لگ جائیں گے، کیونکہ اگر آپ نے ایتھلیٹس کو ڈیولپ کرنا ہے تو وہ آپ کو پھر گراس روٹس پہ جانا پڑے گا، جو اگلے ٹیلنٹس نکلنے ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا. لیکن جو امیڈیٹلی آپ کے پاس میڈل کنٹینڈرز ہیں، جس طرح ارشد ندیم ہماری سب سے اچھی میڈل ہوپ ہے، ان لوگوں کو ایلیٹ لیول پہ فنڈنگ پرووائڈ کرنا، ان کے جو اخراجات ہیں جس میں کوچنگ سے لے کے انٹرنیشنل ایکسپوجر، ٹریننگ اور سارا کچھ کور کرنے کے لیے امیڈیٹلی تو ان کو بھی فنڈز دینے سے آپ کے کچھ مسائل حل ہو جائیں گے. اور اگر ہم پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے بارے میں بات کریں تو میڈلز نہیں لیکن پالیٹکس اور کنٹروورسیز ضرور ہیں. ایک سارا چیپٹر تو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے درمیان رسا کشی کا بھی ہے، اور یہ ٹسل نیا نہیں ہے. 2012 کے لندن اولمپکس کے بعد 2013 میں پی او اے نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ ایک پیرلل اولمپک آرگنائزیشن بنانے کی کوشش کر رہا ہے. پی او اے کو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا ریکگنیشن حاصل ہے، جس نے اس کے بعد پی او اے کے لیے اپنی حمایت کی تائید کی اور کہا کہ پی او اے پاکستان میں وہ واحد ادارہ ہے جس کے پاس اولمپکس کے بارے میں ہر طرح کی بات سے نمٹنے کا جورسڈکشن ہے. یعنی جورسڈکشن تو دونوں کو چاہیے لیکن ذمہ داری سے دونوں کنارہ ہی کرتے نظر آتے ہیں. پی او اے کہتی ہے کہ پاکستان میں سپورٹس ڈیولپمنٹ اس کی ذمہ داری نہیں کیونکہ اسٹیٹ اسے فنڈز نہیں دیتا، بلکہ یہ سپورٹس بورڈ کا مسئلہ ہے. انفراسٹرکچر بنانا سپورٹس ڈیولپمنٹ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ بالکل حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کے تھرو کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ایلیٹ ایتھلیٹس ہیں ان کو ہم میکسیمم سپورٹ کر سکیں، اس کے علاوہ نہیں. اور پاکستان سپورٹس بورڈ کا موقف یہ رہا ہے کہ پی او اے اسٹیٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی اور انہوں نے خود مختاری کے نام پر اور اولمپک رکنیت کی بلیک میلنگ کر کے ملک کے ٹیلنٹ کا نقصان کیا ہے. پی او اے ان تمام ایلیگیشن سے انکار کرتی ہے، مگر پیٹرن تو صاف ہے نا، الزام، جوابی الزام، الزام اور ریزلٹس زیرو میڈلز. اب اگر ان لوگوں کے ایٹیٹیوڈز ایسے ہیں جن کا ایکچوئل کام سپورٹس کو فروغ دینا ہے تو عام پاکستانی اولمپک سے اور سپورٹس سے کیسے ریلیٹ کرے اور کیوں؟ انفیکٹ کسی کو اس سال کے 7 اولمپک کھلاڑیوں کے نام تک پتا ہوں تو مجھے تو حیرت ہوگی. اولمپکس میں جو ان سے مقابلے ہو رہے ہیں ان کے 3 پلیئرز کا نام ہے، نام تو نہیں آتے. نو آئیڈیا، کوئی بھی نہیں پتا، اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے اولمپکس کا. یہ جو 7 پلیئرز آپ نے پوچھے ہیں ان کا تو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے. اگر کرکٹ کا پوچھتے تو میں بتا دیتا. مجھے اولمپکس کے پلیئرز کا نام اتنا کوئی خاص پتہ نہیں اور میں نہ ہی کسی فیمس پلیئر کو جانتی ہوں. نام ویسے ذہن سے نکل گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پتہ ہے، جن میں ایک 2 اور شوٹر ہیں اور ایک سوئمر ہیں. اس بندے کا نام نہیں پتا، لیکن جوولن تھرو کے نام سے ایک گیم تھی اولمپکس میں جو میں نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھی اینڈ ون آف دا پاکستانی پلیئر وان اٹ. ارشد ندیم جیولن تھرو کے لیے، باقی مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کون کون ہے. یہ حال ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان میں کسی کو بھی اولمپک اسکواڈ کے بارے میں پتہ نہیں یا پرواہ نہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا حال یہی ہے اور بات سمجھ بھی آتی ہے. انٹرنل پالیٹکس، الزام تراشی، اس سب سے ہوتا کیا ہے؟ جن چیزوں پر فوکس ہونا چاہیے ان پر کسی کی نظر ہی نہیں جاتی. ایک اسپرنٹر ہیں فائقہ ریاض جو قومی سطح پر 100 میٹرز کی چیمپئن ہیں اور اس سال کے اولمپک اسکواڈ میں شامل بھی ہیں. دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں. اکثر اتنے ہائی کلاس جم بھی ہیں لیکن وہ الگ بات ہے کہ ان کی ممبرشپ نہیں دیتے یا کچھ بھی. جیسے یہاں پہ سوئمنگ پول کیا اس کے ڈائریکٹر سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. یہاں پہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم نے گراؤنڈ میں آنا ہے، اسٹیڈیم میں آنا ہے تو ہمیں اس کی ممبرشپ فیس جمع کروانی پڑے گی. اگر کوئی کیمپ وغیرہ لگا تو مطلب لیٹر پراپر آتا ہے تھرو، اگر نہیں آئے گا تو ہمیں ممبرشپ فی کروانی پڑے گی، نہیں تو ہمیں پھر ڈائریکٹر سے جا کر پرمیشن لینی پڑے گی. جیسے میں اولمپکس پہ جا رہی ہوں، میں اتنا بڑا میگا ایونٹ ہے، ایٹ لیسٹ مجھے تو ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے نا. یہاں بات اولمپکس میں ملک کو ریپرزینٹ کرنے والے کھلاڑیوں کے لیے بنیادی ریسورسز اور فیسلٹیز کی ہے. ہم ان کھلاڑیوں سے میڈلز اور پرفارمنس کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جن کے پاس ٹریننگ کے لیے بیسک چیزیں تک نہیں ہیں. انعام بٹ کا نام شاید آپ نے سنا ہو، پاکستانی ریسلر جو کئی بین الاقوامی مقابلوں میں سونے اور چاندی کے تمغے جیت چکے ہیں. اس بار اولمپکس کے لیے وہ کوالیفائی تک نہیں کر پائے. آج تک پاکستان کو بنے تقریباً 75 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ایک بھی ریسلنگ کی اکیڈمی پاکستان میں ایسی نہیں ہے جہاں پر مکمل ریسلنگ کی فیسلٹیز اویلیبل ہوں.
ایون کہ ہمارا جب نیشنل لیول کا کیمپ لگتا ہے, ہم پاکستان سپورٹس بورڈ اور ڈیفرنٹ جگہ پر جا کر ٹریننگ کرتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہمارا پورا ایک ریسلنگ میٹ لگ جائے, اس طرح کی فیسلٹی ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی. ٹریننگ کے لیے میٹ تک نہیں, اور یہی حال دوسرے سپورٹس کا بھی ہے. ٹینس پلیئر اشنا سہیل, جو پاکستان کے ٹاپ ٹینس پلیئرز میں سے ایک ہیں, اس بار اولمپکس میں حصہ نہیں لے رہی. جہاں تک اولمپکس, پیرس اولمپکس کی بات ہے, تو وہاں پہ جو ٹینس کا کرائٹیریا ہوتا ہے ٹو کوالیفائی سلائٹلی ڈفرینٹ. آپ کو کھیلنا ہوتا ہے لگاتار, یو نیڈ اسپانسرشپس, یو نیڈ فنڈنگ ٹو گو اینڈ پلے ابراڈ. اور کچھ اسپورٹس ایسی ہیں جو ایسے گلی محلے میں نہیں کھیلی جا سکتی, جیسے کہ میری اسپورٹ لان ٹینس ہے. اگر اور مارکیٹنگ ہو اور پلیئرس کو ایک ان کی پرفارمنس کو ہائی لائٹ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی باقی اسپورٹس کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. تو بات فنڈز کی کمی کی ہے. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پاکستان سپورٹس پر جو پیسے خرچ کرتا ہے وہ کافی نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا زیادہ جو پورشن ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے ان کی ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ ایسے منصوبوں پہ خرچ ہو جاتا ہے جو الٹیمیٹلی ایک بلڈنگ کے طور پہ تو ہمارے وجود میں آ جاتے ہیں, لیکن کسی کھلاڑی کو گرومنگ کے لیے ٹورڈز اولمپک میرا خیال میں وہ ریلیونٹ نہیں ہوتے. چلیں ذرا پاکستان کے سپورٹس بجٹ پر نظر ڈالتے ہیں. پاکستان میں سپورٹس ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, یعنی بجٹ ایلوکیشن صوبائی سطح پر ہوتی ہے. اگر چاروں صوبوں کے مجموعی بجٹ کو ملا کر دیکھیں تو وہ 11.2 ٹریلین روپے ہے. اس میں اگر سپورٹس بجٹ کو دیکھیں تو وہ 33.7 بلین روپے ہے, یعنی اوور آل بجٹ کا صرف 0.3%. آئی تھنک ان فگرز کو ذرا بریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل, یہ جو بجٹ ہے اسپورٹس کے لیے, کیا یہ ریزلٹس ڈیلیور کرنے کے لیے کافی ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے ہمیں گورنمنٹ لیول پہ فنڈنگ بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ والے قومی ملک انڈیا کو دیکھیں تو ان کی فنڈ سپورٹس بجٹ ہی $411 ملین تھا, اور اس میں سے ان لوگوں نے ہمارے پورے سپورٹس بجٹ سے زیادہ اولمپک ایتھلیٹس پہ اسپینڈ کیا. ایک تو بہت بڑی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے اولمپک ایتھلیٹس جو ایلیٹ ایتھلیٹس ہیں جو میڈل جیتنے کا یا پوڈیم پہ جانے کا چانس رکھتے ہیں, ان کو فنڈنگ سپورٹ دینا. سیکنڈ پرابلم جو مجھے لگتا ہے پاکستان میں ہے اور انڈیا میں نہیں ہے کہ کارپوریٹس نے بہت ایکسٹینسولی سپورٹ کیا اولمپک ایتھلیٹس کو. تو پاکستان میں آپ یہ رواج نہیں دیکھتے کیونکہ اس میں کوئی ریٹرن نہیں ہے, یہ مارکیٹنگ کے لیے نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے اپنے نیشنل ایتھلیٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے. چاروں صوبے مل کر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں, جو فنڈز مختص ہوتے ہیں, لیکن یہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ یہی تو مجھے لگتا ہے فلسافیکل ایک اور پرابلم ہے 18th امینڈمنٹ کے ساتھ. ڈیموکریسی کے لیے وہ بہت اچھا ہے, بٹ جہاں پہ ایک ایسی ایکٹیویٹی کی یا ایسی ایریا کی بات آتی ہے جو سپورٹس ہے, جو نیشنل لیول پہ ایک یونیفائڈ باڈی کو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ایک سینٹرلی چلائے بغیر میرے حساب سے کام نہیں چل سکتا, جس کی وجہ سے پروونسز جو ہیں وہ اپنے پروونس کی سپورٹ کو چلا لیں گے, اپنے انفراسٹرکچر پہ کام کر لیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان تو اپنی پرائرٹی پہ اسپینڈ کرے گا, پنجاب اپنی پرائرٹی پہ کرے گا, سندھ اپنی پرائرٹی پہ کرے گا, تو ان کو یونائٹ تو IPC منسٹری نہیں کرنا ہے, لیکن ان کے پاس کتنا ایک کنٹرول ہے جب آپ نے ساری پاور ڈیوالو کر دی ہے. لوگ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ جا کے, وہ پنجاب یا سندھ کی نہیں کرتے اس طرح. آپ کی نظر میں ایک کمپیٹیٹو اولمپک اسکواڈ بنانے کے لیے اور اوور آل اسپورٹس کا ایک ایسا ملک بننے کے لیے اسپورٹس کے لحاظ سے کہ جہاں اسپورٹس تھرائیو کرے, جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے, جو پاکستان کا ینگ ٹیلنٹ ہے, اس کو انکریجمنٹ ملے, کیا کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک اسپورٹس پالیسی بنانے کی بہت اشد ضرورت ہے. تو ایک گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے فنڈنگ, انفراسٹرکچر اور گورننس. چوتھی چیز نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر. تو پہلے اس پہ کنسنسس بلڈ کر لیں, اجتماع کر لیں اور اس پہ آگے کام کریں. لیکن کیونکہ معاملہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں فنڈنگ کے ایشوز ہیں, اس میں رسپانسبلٹیز کے ایشوز ہیں, تو یہ ایک پالیسی کے تحت ہی ایڈریس ہو سکتا ہے, اور وہ بھی تب پاسبل ہے جب سارے متفق ہو کے ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں, جو پاکستان جیسے ملک میں ذرا مشکل لگتا ہے. دیکھیں, بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسپورٹس ایک ویکیوم میں ایگزسٹ نہیں کرتے. پاکستان کے فائنینشیل مسائل, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایسے فیکٹرز ہیں جن کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جب آپ کا سیاسی نظام ہی غیر مستحکم ہو, جب بجٹ میں بنیادی ضروریات بھی پوری نہ ہو رہی ہوں, تو اسپورٹس کے بارے میں کون سوچے؟ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ پاکستان کی ہی طرح کئی مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنے والے کئی دوسرے ممالک اولمپکس میں زیادہ کھلاڑی بھی بھیج لیتے ہیں اور ایک آدھ میڈل بھی جیت لیتے ہیں. اس بار گیمز میں 8 فلسطینی اور 140 یوکرینین کھلاڑی بھی شرکت کر رہے ہیں. اگر پاکستان اسپورٹس کو سیریسلی نہیں لے گا, ان میں انویسٹ نہیں کرے گا, تو پھر ان 7 پاکستانی کھلاڑیوں سے معجزے ایکسپیکٹ کرنا انفیئر ہی ہوگا.